बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इसी महीने 7 अप्रैल को कौमी असम्बली की दाखिला अमूर की कायमा कमेटी में एक बिल पेश किया गया। ये क्रिमिनल लॉ का अमेंडमेंट बिल 2020 कहलाता है और इस बिल के तहत जो ओरिजिनल बिल के सेक्शन 500 है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके अंदर एक तरमीम की तजवीज़ दी गई। इस तजवीज़ के तहत कहा गया था कि अगर कोई शख्स इरादतन यानी जानबूझकर अफवाज पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ाए या अफवाज पाकिस्तान के अफराद या अदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, झूठी इल्ज़ाम तराशी यानी दूसरे लफ्ज़ों में बदनाम करने की कोशिश करे, तो फिर इस तरमीम के तहत उसको 2 साल की कैद की सज़ा, 5 लाख रुपया जुर्माना या दोनों चीज़ें की जा सकती हैं अगर जुर्म साबित हो तो। कानून बनने का मतलब ये है कि एक कानून मौजूद है और कोई खुद ब खुद किसी को जाके तो ये नहीं कह सकता कि तुम इस चीज़ के मुजरिम हो। उसको एक मौका मिलता है कि कानून की रूह से वो अपनी सफाई पेश करे और फिर उसकी रोशनी में फैसला होता है कि वाकई वो इस चीज़ का मुर्तकिब है या नहीं है। अब ये चीज़ जो जैसे ही ये बात सामने आई, कामा कमेटी ने तो उसको पास किया, तरमीम को एग्री किया उस पर, लेकिन अभी उस पर ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग होना बाकी रहती है और फिर पार्लियामेंट उसको उस बिल को पास करती है नहीं करती है, ये एक मरहला अभी आने वाला है। लेकिन उससे पहले ही मीडिया पे और सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दिया कि जी कोई होली काऊ नहीं, ये तनकीद सब पे होती है, सब पे होनी चाहिए, अफवाज पाकिस्तान कौन होते हैं कि उन पे तनकीद न की जाए। ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि एक अवाम के अंदर तनकीद के नाम पे एक ऐसा कन्फ्यूजन, एक ऐसी गलतफहमी पैदा की गई है जो कि यूं लगता है हर आदमी को कि जैसे उसका कोई हक मारा जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक गलत तौजीह है इस सारे खेल की। अब चीज़ ये है कि ये क्यों कहा गया तनकीद। बिल्कुल तनकीद की जानी चाहिए, हमारे मीडिया का फ़र्ज़ है कि वो तनकीद करें, लेकिन तनकीद इसलिए कि वो सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना चाहें, यानी ये उनका फ़र्ज़ है कि अवाम को सच्चाई पेश करें और अवाम का ये हक है कि उनको सच्चाई उन तक पहुँचे। लेकिन अगर आप तनकीद के नाम पे झूठ बोलें, झूठ का सहारा लेके मन गढ़ंत कहानियाँ बनाएं, मन गढ़ंत कहानियाँ बना के अफवाज पाकिस्तान की तजलील करें, उनको बदनाम करें, तो वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर लाजमन कोई रोक टोक होनी चाहिए। एक किसी भी आदमी के ऊपर अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगता है, वो हद तक इज्जत का दावा करता है, वो अदालत में जाता है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान किसके पास जाए? जिसका जी चाहता है वो जो इल्ज़ाम आए, जो दिल में आए वो कह देते हैं। कभी कह देते हैं कि जनाब ये जो दहशत गर्दी है इसकी पीछे वर्दी है। जिन लोगों ने दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनको ये सुनना चाहिए। तो बात यह है कि ये उन बेलगाम ज़बानों को रोकने के लिए आप तजवीज़ दे रहे हैं कि ये काम रुकना चाहिए। बाकी अगर आपके पास हकाइक मौजूद हैं और आप उसकी बुनियाद पर तनकीद करते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि हकाइक को कोई झुटला नहीं सकेगा। लिहाजा ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि आप तनकीद करने से पहले उसको वेरीफाई कर लें, उसको अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि बाद में जर्नलिस्ट हजरात जो हैं वो सोर्स नहीं बताते। वो कहते हैं जी हमें तो पता चला था, हम सोर्स नहीं बताएंगे। ठीक है, आप ना बताएं, लेकिन फिर आपको बड़ी हद तक यकीन होना चाहिए कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। अब यहाँ पे हर कोई अपने फ़र्ज़ की, अपने हकूक़ की बात करता है, तो मैं इसमें हकूक़ से पहले ये इतनी बात अर्ज़ कर दूँ कि हमें मुल्क के हालात, माहौल, जहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा वॉर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर भी शुरू की गई है, एक हाइब्रिड वॉर का दौर है। यहाँ पे गलत नैरेटिव चला के उसको फैला के तो अवाम में, अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा की जाती हैं। अफवाज पाकिस्तान बार बार कहते हैं कि अगर हमने जंग लड़नी है अपने से कई गुना बड़ी फौज के खिलाफ तो हमें अवाम की तायीद सबसे पहले चाहिए, लेकिन दुश्मन भी ये जानता है कि अफवाज पाकिस्तान की ताकत उनकी अपनी अवाम की तायीद है और वो ये कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह इस तायीद को ख़त्म किया जाए। जब ये तायीद ख़त्म हो गई तो अफवाज कमज़ोर हुई, दुश्मन का काम आसान हो गया। तो यही वो चीज़ चाहता है और ये हम रोकना चाहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे आस्तीनों में, हमारे सफ़ों में छुपे हुए जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने मकासद के लिए
ایک زہریلا پروپیگنڈا چلاتے ہیں اس کو روکا جا سکے. میں اس کی مثالیں بھی دوں گا. اب چیز یہ ہے کہ بل یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں یہ ایک پارلیمنٹ کا اپنی اس کی ثوابدید ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے. لیکن جو اعتراضات اٹھائے گئے میں کم از کم ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ کہا گیا کہ بل آئین کے آرٹیکل 19 سے متصادم ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اور جگہوں پہ کوئی ایسا قانون نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ قوانین مختلف ملکوں میں موجود ہیں جہاں بھی عوام ان کے ہوش حواس ان کے ضمیر زندہ ہیں، وہ اپنی افواج کو بے توقیر نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی افواج کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے قوانین ایسے ویلکم کیے ہیں. یہ امریکہ میں موجود ہے، یہ برطانیہ میں، یہ یہاں پہ انڈیا میں موجود ہے. اور آپ اگر ان کا میڈیا اور یہ چیزیں مانیٹر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی وہاں پہ تنقید جو بیجا ہو یا جس کے اندر صرف الزام تراشی وہ نہیں کی جاتی وہاں پہ. اب یہ بل ان آرٹیکل 19 جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اس سے متصادم نہیں ہے، بلکہ آرٹیکل 19 آپ کو مکمل آزادی دیتا ہے اظہار رائے کی. لیکن اس کے ساتھ وہ ایک کنڈیشن لگاتا ہے کہ یہ آزادی جو ہے یہ اس کے اوپر ایک قدغن ہے، ایک روک، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی آزادی یہ کسی اور قانون کو نہ توڑ رہی ہو، یعنی کسی اور قانون سے جو آئین کے اندر اور قوانین ہے اس میں متصادم اس سے نہ ہو. اب بڑی واضح بات ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت نہیں خراب کر سکتے، اس کی حد تک نہیں کر سکتے، چونکہ اس کو بھی حق حاصل ہے قانون کے تحت کہ وہ حد تک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت کیا یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ جا کے کسی کی پگڑی اچھال دیں بغیر کسی وجہ کے. یہ متصادم نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جیسے آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ جو جی چاہے کسی کو ماں بہن کی گالیاں نکال دیں، جو جی چاہے آپ کر دیں، اور آپ اس کور میں کہ جناب ہمیں تو آزادی. اور یہی مغربی دنیا جو ہے وہ یہی کر رہی ہے. ہمارے بلاسفیمی کا مسئلہ کیوں آیا؟ وہاں پہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے بھی آزادی دے دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جی چاہے گستاخی کریں. پاکستان میں اس کا قانون بنا دیا گیا. اب یہاں پہ پاکستان میں اس طرح کی آزادی رائے کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے اس قانون سے وہ متصادم ہوگی جو کہ ہم نے بلاسفیمی کے لیے بنایا ہوا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو دوسری امن امان کی جو ہیں ہماری فورسز لائک ایف سی ہے یا ہماری پولیس ہے یا ایف آئی اے ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے کہ اگر ان کی بے توقیری ہو اور افواج پاکستان کے لیے علیحدہ قانون ہو. نہیں، ان کی بے توقیری نہیں ہے. دیکھیں جو بھی فورسز جیسے پولیس وغیرہ ہے، چونکہ ان کی پبلک ڈیلنگ ہے تو عوام کو ان سے شکایت ہوتے ہیں. عموماً جہاں بھی کہیں پبلک ڈیلنگ ہوگی، وابڈا ہوگا یا ایف بی آر ہوگا، وہاں پہ شکایت ہوں گی، وہاں تنقید ہوگی. لیکن افواج پاکستان کی تو پبلک ڈیلنگ ہے نہیں. عموماً لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ واقعی درست ہے یا نہیں ہے، لیکن سنائی باتوں پہ لوگ چل پڑتے ہیں. یہ کسی کی بھی اس میں بے توقیری نہیں ہے. احتیاط اس معاملے میں بھی کرنی چاہیے، پولیس ہو یا ایف آئی ہو، رینجرز ہو، ان کے بھی معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب شہریوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہو گئے اگر ان کو تنقید کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں، یہ حقوق کیسے غصب ہو گئے؟ آپ کے فرائض بھی تو کچھ ہیں، صرف حق کی بات تو نہیں ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ غلط بیانی نہ کریں، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ جھوٹ الزام تراشی نہ کریں، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنی افواج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہ پھیلائیں، منافرت نہ پھیلائیں. آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ افواج پاکستان کے اوپر اس طرح کے بیانیے جاری نہ کریں جو کہ دشمن کو فائدہ پہنچاتے ہوں. تو پھر جب تک آپ کے اوپر روک ٹوک نہیں ہوگی تو صرف آپ کو حقوق یاد آئیں گے کہ جو میرے منہ میں آئے میں بول دوں، فرض آپ کو یاد نہیں آئے گا. یہ فرض یاد دلانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ پابند سمجھیں اور ایک ڈسپلن کے تحت تنقید کریں. پھر یہ بھی بڑا یہ عجیب قسم کی بات تھی، اور یہ بھی بات کہی گئی کہ ہمارے ایک وزیر صاحب نے یہ بیان دیا. وہ اصولی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ اگر ہم تھیوریٹیکلی دیکھیں تو درست ہے کہ عزت جو ہے وہ کمائی جاتی ہے، محبت کمائی جاتی ہے، یہ کسی سے زبردستی وصول نہیں کی جاتی. اب یہ مجھے اصولی طور پہ یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے اس پہ کیوں دکھ بہت ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا پاکستان آرمی سے زیادہ کسی فورس نے محنت کر کے عزت کمانے کا کام کیا ہے دنیا میں؟ تو مجھے بتا دیا جائے. آج آپ اس ملک کی فضا میں ایک امن کی فضا قائم ہے جس میں آپ اپنا کاروبار زندگی چلا رہے ہیں امن سے،
اور آپ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو روزانہ سڑک پہ جانے والے کا یہ گھر میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس آئے گا یا نہیں۔ تو آج تو وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوا۔ یہ ہزاروں جوانوں کی، ہزاروں آفیسرز کی جانوں کا نذرانہ ہے جو دے کے افواج پاکستان نے آپ کے لیے یہ وقت حاصل کیا ہے۔ یہ صرف آپ کی سرحدوں کے دفاع کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کے شہروں کے اندر کے امن کی بحالی ہے جو افواج پاکستان نے کی ہے۔ کیا جانوں کے نذرانے دینے کے بعد آپ حقدار نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر جھوٹ بتان ترازی نہ کی جائے؟ کیا آپ کی یہ جو قربانی ہے یہ عزت کمانے کے لیے سب سے بڑا نسخہ نہیں ہے؟ اگر اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ عزت کمائی جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر تف ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ دنیا میں انسان کی جان سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور جب وہ قربان کر کے اپنے لیے عزت کماتا ہے تو وہ عزت بالکل کمائی ہوئی عزت ہے، اس پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ تو ہم نے جانوں کے نذرانے دے کے اس ملک کے لیے کام کیا، لہٰذا یہ عزت کمائی گئی۔ اور پھر اس کے علاوہ کون سا ایسا مشکل وقت تھا، کون سی ایسی افتاد تھی جس میں کہ افواج پاکستان کام نہیں آئی؟ کراچی کے گندے نالے تک تو صاف کر دیا آپ کے لیے، جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ زلزلہ ہو، فلڈ آ گیا، طوفان آ گئے، تباہی مچ گئی، تو کون سا لمحہ ہے؟ آپ سے الیکشن نہیں کرائے گئے تو الیکشن کروائے جا کے، اور پھر اس شرمناک طریقے سے لوگوں نے الیکشن کے معاملے میں افواج پاکستان کے اوپر الزام عائد کیا، سلیکٹڈ کے نعرے لگائے۔ کیا یہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ کیوں یہ پھیلائے گی بات سارے ملک میں؟ کیوں نہیں کسی نے ثبوت اور شواہد لا کے تو عدالت میں رکھے کہ جناب افواج پاکستان کی وجہ سے الیکشن میں یہ مسئلہ آیا ہے؟ آج ایک الیکشن آپ نے کرایا ڈسکا کا جہاں پہ 2 لوگ قتل ہو گئے اور پھر واپس آ کے فوج کی مدد مانگنی پڑی۔ تو یہ وہ ہیں ہمارے اعتراضات جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اس طرح کے کام کریں گے جس سے کہ بلا وجہ دل آزاری ہو، افواج پاکستان کی عزت میں فرق آئے، دشمن کے بیانی آگے بڑھے اور اس سے معاملات بگڑے، وہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے عناصر، اور یہ سارے نہیں ہیں، ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں سزا دی جائے، ان کے لیے قانون بنایا جائے۔ اب صرف اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تنقید کسی نے نہیں روکی، تنقید کریں، لیکن جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ہے شرپسندی، وہ ہے جھوٹے الزام، وہ ہے آپ کی طرف سے بدنام کرنے کا کسی کی کوشش، افواج پاکستان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش، خاص طور پہ جب پوری دنیا اس بات کو سراہ رہی ہے کہ جس طرح قربانیاں دے کے افواج پاکستان نے دہشت گردی کو شکست دی ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ باقی میں آئندہ بھی ذکر کروں گا کہ کوئی جو تنقید کی جاتی ہے وہ تنقید کا جواب کیا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈے کا طوفان روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی آستینوں میں چھپے ہوئے ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں، اور اس بل کو پاس کرنے سے ہم صرف اور صرف ان لوگوں کی کو روکنا چاہتے ہیں جو کہ افواج پاکستان کے اوپر جھوٹے الزام تراشی کرتے ہیں۔ اس میں 2-3 مثالیں میں دے دوں، جیسے پچھلے دنوں کسی نے لاہور میں ایک پلازا بن گیا ہے، بلکہ عسکری ٹاور ہے جو کہ عسکری ویلفیئر ٹرسٹ کا ہے، لیکن افواہ اڑا دی کہ جناب باجوہ صاحب کے بیٹے کا ہے، اور پھر اس پہ چل نکلی کہانیاں کہ جناب یہ باجوہ صاحب کے بیٹے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے۔ یہ تو تحقیق ہی نہیں کی کسی نے کہ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں، تعلق نہیں ہے اس سے۔ پھر اسی طرح مسنگ پرسن کا قصہ ہے، روزانہ ایک الزام لگا دیے مسنگ پرسن، آج دن تک کوئی افواج سے نکلا، سینکڑوں کے حساب سے مسنگ پرسن جو ہیں وہ ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں۔ وہ کوئی افغانستان میں جا کے دہشت گرد بنا ہوا ہے، کوئی جا کے قطر میں نوکری کر رہا ہے، کوئی کہیں اور بھاگا ہوا ہے، کوئی یورپ میں بھاگ گیا۔ الزام آپ ادھر لگا دیں، آنکھیں بند کر کے۔ کسی نے کہا کہ یہ فلاں رشتہ دار غائب ہے، وہ اغوا ہو گیا، کوئی تاوان لینے والا ہو، لیکن آپ فوراً الزام افواج پاکستان۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ملک کی بدنامی، انٹرنیشنلی ہمیں اس پہ سیٹ بیک ہوا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اعتراض کرنا شروع ہو گئی ہیں، شواہد کسی کے پاس نہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ یا یہ جو نعرہ لگتا رہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، کیا اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، جذبات سے نہیں، اور حقائق کی روشنی میں اپنے لیے قوانین وضع کرنے چاہیے جو یہاں پہ انتہائی ضروری ہیں، ورنہ صرف حقوق 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 اور فرائض کی کوئی بات نہیں کرے گا، اس سے معاشرہ اس طرح آگے بڑھتا نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔